बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 26 का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हम 25 लेक्चर्स में 2 असबाक, एक नात मुकम्मल कर चुके हैं और ये तीसरा सबक है जिसकी हम वजाहत और कुछ थोड़ा बहुत तहरीरी काम भी कर चुके हैं। सबक है हमारे पास हज अकबर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। ये देखें, ये आपको मैंने रिटर्न वर्क जब स्टार्ट किया था हमने तहरीरी काम, तो ये डिटेल पेज था। हज अकबर सिंफ के लिहाज से अफसाना, माखूज़ है प्रेमबतीसी से और मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद और बाकी सारे लवाज़मात। ठीक है, डिटेल पेज हम बना चुके हैं और सवाल नंबर 1 भी हम कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 के अलावा हम सवाल नंबर 9 भी कर चुके हैं, लेकिन तरतीब के लिहाज से अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, जुमले हम कर चुके हैं और खाली जगह देखें, 3 सवालात हम कर चुके हैं। एक खाली जगह का सवाल नंबर 1, फिर सवाल नंबर 9 जुमलों की दुरुस्तगी और फिर मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल सवाल नंबर 7। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, सवालात व जवाबात की तरफ हम आ जाएंगे। सवाल नंबर 2 है, दाया बच्चे का जिस तरह ख्याल रखती थी उसे अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है, सवाल राइट कर लें विद ब्लू मार्कर। सवाल के बाद आप हवाले सवाल की तरफ आ जाएं। हवाले सवाल में आपके पास 5 नुकात हैं: सबक, माखूज़ अज़, मुसन्निफ़ और अदबी हैसियत। ठीक है, 4 ये और 5वां है नसरी सिंफ के लिहाज से ये अफसाना है। ठीक है, ये सारे लवाज़मात आप मुकम्मल कर लें। आप डिटेल पेज पे भी लिख चुके हैं इससे पहले ये। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे ज़हनी खाके की। ठीक है, ये 5 लवाज़मात आप मुकम्मल कर लें पहले और फिर हेडिंग डालें ज़हनी खाका। ज़हनी खाका में मैं आपको बताती हूँ कि हम अहम नुकात लिखते हैं। ठीक है ना, की वर्ड्स। हम इस सवाल के जवाब में जो की वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो लिखेंगे हवाले सवाल के बाद। हवाले सवाल और फिर हेडिंग ज़हनी खाका। ये मेन अल्फाज, ये अहम अल्फाज, ये अहम नुकात जो हैं ये आप सवाल के जवाब में से ही लिखेंगे। ये देखें, ज़हनी खाका, दाया अब्बासी, माँ से बढ़कर ख्याल, नसीर से सच्ची मोहब्बत, सेहत का ख्याल, खूब खिलाना, तावीज़ गंडे लाना, नज़र बद से बचाना, मालिश करना, उपटन लगाना। यही थे ना कुछ उसके जो जवाब हम लिखेंगे, उसके अहम अल्फाज। ठीक है, ये हो गया आपका ज़हनी खाका। ज़हनी खाका के बाद आप हेडिंग डालें जवाब। ठीक है, देखें जवाब शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़हनी खाका क्लियर नज़र आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। जवाब की हेडिंग के बाद दाया अब्बासी दुनिया में अकेली रह गई थी। इसमें देखें कुछ अल्फाज को मैंने हाईलाइट कर दिया है आप लोगों के लिए। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही अल्फाज हों जो अहम अल्फाज हैं। ठीक है, एक सफ़े पे कम से कम 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 अल्फाज एक सफ़े पर आपने स्याह मार्कर से उसको वाज़े करना है। दाया अब्बासी दुनिया में अकेली रह गई थी क्योंकि उसका ख़ानदान वक्त के साथ ख़त्म हो गया था, मगर नसीर उसके लिए बहार के पौधे की तरह था जो उसकी ख़िज़ा रसीदा ज़िंदगी में नौखेज़ कलियाँ खिला रहा था। आगे जाएं। उसे नसीर से सच्ची मोहब्बत थी और इस मोहब्बत में वो नसीर का माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसकी सेहत परवान चढ़ाने के लिए उसे रोज़ाना उपटन लगाती, मालिश करती, फिर खूब खिलाती। आत्मा
ٹھیک ہے، خاتمہ اور کوما وغیرہ کا خیال رکھیں۔ لیکن دوسروں کے سامنے بچے کے کچھ نہ کھانے کی پینے کی شکایت کرتی اور کسی کے سامنے کچھ نہ کھلاتی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے دم درود کرواتی اور تعویذ گنڈے لاتی۔ نصیر کو چونکہ مٹھائی پسند تھی اس لیے اسے چھپ کر مٹھائی کھلاتی۔ یہ سب کچھ وہ اپنی مادرانہ شفقت سے مجبور ہو کر کرتی تھی، جس سے اس کو روحانی سکون حاصل ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ نصیر کے لیے دایا کی محبت اور اس کا خیال رکھنا تھا۔ ٹھیک ہے، سوال کے بعد حوالہ سوال کے بعد ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے، اور پھر جواب مکمل کرنے کے بعد آپ اینڈنگ لائن ڈرا کریں۔ ٹھیک ہے، اینڈنگ لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آ جائیں۔ اگلا سوال ہے، شاکرا کو بوڑھی دایا پر کیا شک تھا؟ سوال نمبر 3، ٹھیک ہے، شاکرا کو بوڑھی دایا پر کیا شک تھا؟ سوال کے بعد حوالہ سوال، 5 لوازمات، سبق ماخوذ از مصنف، ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ نثری صنف کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں ذہنی خاکہ۔ ٹھیک ہے، ذہنی خاکہ دیکھیں، اس کا آسان ہے، 4 پوائنٹس اس میں ہیں بس۔ شاکرا کا شک، ٹھیک ہے، مین پوائنٹ، اور پھر یہ 4 الفاظ آپ نے اپنی مرضی سے ذہنی خاکہ بنا کر اپنی مرضی سے کوئی سا شیپ بنا کر اس میں لکھنے ہیں۔ مخلص نہ ہونا، چوری کرنا، بدگمان رہنا، دایا کا یقین نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں اس میں آپ، یہ 4 پوائنٹس آپ لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ذہنی خاکہ غور سے دیکھیں، پوائنٹس آپ یہی لے لیں اور شیپ آپ اپنی مرضی سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، جواب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا۔ شاکرا کو بوڑھی دایا پر بے ایمانی اور مخلص نہ ہونے کا شک تھا، اس لیے جب دایا بازار سے سودا لاتی تو شاکرا چھپ کر اسے دیکھتی رہتی کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز اپنے لیے تو نہیں چھپاتی۔ ٹھیک ہے، یہ چوری کا شک ہو گیا نا، اپنے لیے کوئی چیز چوری کرنا، چھپانا۔ ہر چیز کی قیمت پوچھتی رہتی کہ اتنی زیادہ قیمت میں اتنی کم چیزیں کیوں؟ ٹھیک ہے، سوالیہ نشان۔ وہ ہر وقت بیچاری دایا پر شک کرتی اور اس سے بدگمان رہتی۔ دایا لاکھ قسمیں کھاتی، قوما صفائی پیش کرتی اور ملامت ہوتی رہتی، لیکن شاکرا کا شک یقین میں بدلنے والا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ 2-4 پوائنٹس میں نے جو ہیں ہائی لائٹ کر دیے ہیں، مخلص، چھپاتی، بدگمان، شک۔ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اہم الفاظ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو سیاہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں، بلیک مارکر سے۔ ٹھیک ہے، اب ہو گیا آپ کا سوال نمبر 3، سوال، حوالہ سوال، ذہنی خاکہ، پھر جواب۔ اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اینڈنگ لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ لکھیں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ دایا کے جانے کے بعد بچے کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، کیا حالت ہو گئی تھی دایا کے جانے کے بعد؟ سبق تو ہم نے پڑھا ہے نا، بالکل۔ دایا کے جانے کے بعد بچہ جو ہے وہ مرجھائے ہوئے پودے کی طرح ہو گیا تھا، اور وہ بہت غمزدہ تھا، بہت غمگین تھا، اور یہاں تک کہ اتنا کمزور ہو گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ سوال کے بعد جواب کا حوالہ، ٹھیک ہے، سبق ماخوذ از مصنف، ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ ٹھیک ہے، یہ 5 لوازمات آپ نے لکھ لیے معمول کے مطابق، اور پھر اس کے بعد ہم ذہنی خاکہ لکھیں گے۔ ذہنی خاکہ دیکھیں، بچے کی حالت کیسی تھی؟ دلچسپیاں ختم ہونا، قابل رحم حالت، مرجھا جانا، انتہائی کمزور ہونا، بیمار پڑ جانا، کسی صورت نہ بہلنا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب کے اہم پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہیں۔ سوال نمبر 4، سوال رائٹ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے حوالہ بھی لکھ لیا، ٹھیک ہے، اور حوالے کے بعد آپ نے لکھ لیا ذہنی خاکہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذہنی خاکہ یہاں تک ہو جائے گا۔ پھر اب جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔
دیکھیں جواب کی ہیڈنگ اور جواب کی ابتدا۔ دایا کے جانے کے بعد بچے کی حالت قابل رحم تھی، کیونکہ وہ ہر وقت دایا سے چپکا رہتا تھا یعنی اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ دایا بھی اس کی ہر ضرورت کا ماں سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے بچے نصیر کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے کسی پل دایا کے بغیر چین نہ ملتا۔ جب دایا ملازمت چھوڑ کر چلی گئی، چین نہ ملتا یعنی قرار نہ ملتا، وہ سکون اس کو نہیں ملتا تھا دایا کے بغیر۔ جب دایا ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تو بچے کی حالت اس پودے کی طرح ہو گئی جو پانی نہ ملنے اور سورج کی تیز تپش کی وجہ سے جل کر مرجھا جاتا ہے۔ دایا کی محبت کے بغیر وہ کمزور ہو گیا، اس کی دلچسپیاں ختم ہو گئیں۔ ماں باپ لاکھ بہلانے کی کوشش کرتے لیکن وہ کسی طرح خوش نہ ہوتا، بس انا انا کی رٹ لگائے رکھتا۔ سونے پر سہاگا، یہاں پہ یہ ضرب المثل استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھ لیں۔ وامین میں سونے پر سہاگا ہونا یعنی اضافہ ہونا، کسی ایک چیز پر دوسری چیز کا اضافہ ہو جانا، کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ موسم کے تغیرات اور کمزوری کی وجہ سے بیماری نے آ لیا، اس کی حالت غیر ہو گئی، کوئی دوا اور علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا تھا۔ کارگر مفید، کارآمد، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھیں آپ کا ہو گیا سوال نمبر 4۔ اب اس میں بھی کچھ الفاظ آپ نے سیاہ مارکر سے ہائی لائٹ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 4 تک لکھیں، پھر اینڈنگ لائن ڈرا کریں اور سوال نمبر 5 لکھ لیں، شاکرہ کس مزاج کی عورت تھی؟ سوال کے بعد حوالہ سوال۔ سوال رائٹ کر لیں، سوال کے بعد حوالہ سوال اور پھر ذہنی خاکہ۔ دیکھیں ذہنی خاکہ، شاکرہ کا مزاج، ٹھیک ہے۔ شاکرہ کا مزاج کیسا ہے؟ بد زبان، بے حس، بد مزاج، شکی، سفلہ مزاج، مطلبی، کمظرف، بدگمان۔ یہ مین پوائنٹس آپ اس میں رائٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ جواب، ذہنی خاکے کے بعد جواب کی ہیڈنگ ڈالیں، انڈر لائننگ کریں اور سٹارٹ لیں۔ شاکرہ انتہائی بد مزاج، پھر کوما، بد زبان، پھر کوما، بد زبان کے بعد شکی اور بدگمان عورت تھی، ٹھیک ہے، شکی اور بدگمان عورت تھی۔ وہ اپنی ملازمہ پر یقین نہ کرتی، ہمیشہ اس سے بدگمان رہتی اور شک کی نظر رکھتی، جبکہ شوہر کی نظر میں بھی وہ ایک نہایت کمظرف، کم ہمت لوگ، کم حوصلہ رکھنے والے، جو دوسروں کو برداشت کرنے کی ان میں مادہ نہیں ہوتا دوسروں کو برداشت کرنے کا، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو برداشت کرنے کے روادار نہ ہوں۔ سفلہ مزاج یعنی کمینہ مزاج، بہت گھٹیا پن جن میں ہوتا ہے، اور بے حس عورت تھی، بے حس سنگ دل، جو دوسروں کے جذبات و احساسات کو سمجھنے سے آری تھی یعنی نہیں سمجھتی تھی، یہ چیز اس میں نہیں تھی۔ صرف اپنے مطلب اور سکون کی متلاشی تھی، متلاشی تلاش کرنے والی، اسے صرف اپنا مطلب عزیز تھا، ٹھیک ہے، دوسروں کے احساسات و جذبات کا کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں تھی، اور دوسروں کے خلوص کو کبھی دل پر نہ لیتی، ٹھیک ہے، دوسروں کا خلوص اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اسے عزیز تھے تو اپنے جذبات اور احساسات اور اپنا سکون اور اپنی خوشی، اپنا مطلب، یہ اس کا اسے عزیز تھے، دوسروں کے احساسات و جذبات کی اس کے دل میں کوئی قدر تھی اور نہ ہی وہ اس کی پرواہ رکھتی تھی۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، اچھا یہاں پر اینڈنگ لائن ڈرا کریں اور پھر سوال نمبر 6، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا، اس حج کا نام حج اکبر ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے، سوال رائٹ کر لیں، سوال کے بعد حوالہ سوال۔ سبق ماخوذ از مصنف ادبی حیثیت، ٹھیک ہے، اور نثری صنف۔ یہ حوالے سوال لکھنے کے بعد ذہنی خاکہ۔ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ حج اکبر کیوں کہا گیا؟ دایا عباسی کے اس حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ تو حج اکبر مین پوائنٹ ہے، اس کا اہم لفظ ہے حج اکبر، مخلوق سے محبت، حقوق العباد یعنی حقوق العباد پر یہاں پر کی وجہ سے اور مخلوق کی محبت کی وجہ سے اس نے اس حج کو حج اکبر کہا ہے نا، کیونکہ اس کے دایا کے لوٹنے سے کیا ہوا تھا، ایک بچے کی جان بچ رہی تھی نا، تو دایا کے لوٹنے سے چونکہ بچے کی جان بچ رہی تھی، اس لیے اس حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اچھا جی، اس کے ذہنی خاکے کے بعد آپ آ جائیں جواب کی طرف۔ جواب کی ہیڈنگ کے بعد ہے، ابتدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میری مخلوق سے بہتر سلوک کرے اور اس کے کام آئے۔ نصیر چونکہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، یعنی کہ ابھی وہ موت کے جال میں تھا، ابھی زندگی اور موت آپس میں مقابلہ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، زندگی اسے ملتی ہے یا وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور دایا کی دوبارہ آمد اس کی صحتیابی کی وجہ ہو سکتی تھی، اس لیے دایا نے بچے کی صحت اور اس کی جان بچانے کی خاطر حج کا ارادہ جو اس کے اپنے ثواب کے لیے تھا ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ چونکہ ہم نے بات کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے جملہ بیچ میں لے آئے ہیں تو یہاں پر آپ کوما لگائیں گے، ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اور نصیر کے پاس چلی آئی۔ دایا کے واپس آنے سے نصیر کو نئی زندگی مل گئی جس کا ثواب یقیناً حج سے کم نہ تھا۔ مصنف کے مطابق دایا کو حج اکبر کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے، دایا کو حج اکبر کا ثواب مل گیا۔ اس کا ذہنی خاکہ اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، حج اکبر، حقوق العباد، مخلوق سے محبت، بچے کی جان بچنا، دایا کا لوٹنا۔ اس کے بعد ہم کریں گے مرکزی خیال، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالیں مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ کے بعد 5 کے 5 لوازمات لکھیں گے نثری صنف تک، اور پھر ہیڈنگ ڈالیں گے ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال کا بھی ہم ذہنی خاکہ پہلے بنائیں گے ان لوازمات کے بعد، حوالے سوال کے بعد۔ دیکھیں ذہنی خاکہ، دیکھیں مرکزی خیال کا، حج اکبر، حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال، دوسروں کے احساسات و جذبات کی پاسداری، ملازمین سے حسن سلوک، ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹس لکھ لیں۔ 5واں جو ہے وہ حج اکبر، اس کا مین پوائنٹ یہ ہو گیا، اس کا ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے۔ پھر اب سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی فضیلت اسی میں ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور دوسروں کے احساسات اور جذبات کی پاسداری کرے۔ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا حق کسی دوسرے کو نہیں۔ مجروح کرنا یعنی زخمی کرنا، ویسے مجروح کا مطلب ہے زخمی، ٹھیک ہے، یہاں پر عزت نفس کو مجروح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر کسی میں اس کی اپنی عزت ہوتی ہے ہر انسان کی، ٹھیک ہے، تو کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی اس عزت کے خلاف کچھ کرے، اس کی ذلت کی وجہ بنے، اس کی رسوائی کی وجہ بنے، اسے ذلیل کرے، ٹھیک ہے، خواہ وہ مالک اور ملازم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مالک اور ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دین میں بھی ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ پیراگراف چینج۔ افسانہ نگار نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ حقوق اللہ مسلمانوں کے لیے لازم ہیں، لیکن حقوق العباد بھی اپنی جگہ اہم اور ضروری ہیں۔
اور انہیں پورا کرنا ایک مسلمان کا فرض اولین ہے۔ جیسا کہ عباسی نے حج پر جانے کی مکمل تیاری کے باوجود اپنا ارادہ ملتوی کر دیا یعنی تھوڑا سا لیٹ کر دیا، اس کو کسی چیز کو وقتی طور پر چھوڑ دینا، کیونکہ نصیر کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کا یہ فعل حج کے بدلے میں زیادہ پسند آیا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب حج اکبر جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ ذہنی خاکہ ایک بار پھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک اپنی نوٹ بکس کمپلیٹ کر لیں، یہی آپ کا آج کا کام ہے، آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس مرکزی خیال تک کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہاں تک یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور کوشش کریں، آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ساتھ کے ساتھ دن میں آپ کو 3-4 سوال ظاہر کروائے جاتے ہیں تو وہ آپ ڈیلی یاد کرنے کی پریکٹس کریں، ڈیلی ان کو یاد کریں، اس کو چھوڑیں نہیں، ڈیلی یاد کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یہاں تک اپنی نوٹ بکس، اپنی نیٹ نوٹ بکس یہاں تک کمپلیٹ کر لیں۔